अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में मोमिन के इफ़्तार के बारे में जानेंगे कि आखिर एक मुसलमान का इफ़्तार क्या होता है। हज़रात मोहतरम, रमज़ान के महीने में जब हम रोज़ा रखते हैं तो शाम को हम इफ़्तार करते हैं, लेकिन एक मुसलमान का हकीकी इफ़्तार है क्या, और उसके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे रब ने क्या फ़रमाया है, इन तमाम बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर खाने पीने के ज़रिए रोज़ा को मुतअय्यना वक्त पर तोड़ने का नाम इफ़्तार है। इफ़्तार का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तरह तरह की नेमतों को इतने मिक़दार में खा लिया जाए कि पेट बोझल हो जाए और रमज़ान जैसे बरकत वाले महीने में भूख व प्यास की शिद्दत बर्दाश्त करने के बावजूद रोज़ा के हकीकी मकसद से रोज़ेदार महरूम रह जाए। हज़रात मोहतरम, किसी अल्लाह वाले ने फरमाया कि इंसान का पेट ही है, इंसान का पेट ही दुनिया है। जो इंसान कम खुर्दन पर अमल करे और दुनिया से कम लुत्फ़ उठाए वो तारिकुद दुनिया है। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर मैं एक बात वाज़े करता चलूँ कि बाज़ लोगों को, बल्कि आज तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रखते हैं और फिर दिन भर तो बहुत अच्छे से वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब इफ़्तार का वक्त आता है तो इतना किस्म किस्म की डिश अपने सामने रखते हैं और फिर उसमें से इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि सुबह से लेकर सुबह, दोपहर और फिर पूरे दिन का जो हमारा जो कोटा था वो इफ़्तार के वक्त हम पूरा कर लेते हैं। ये इससे बल्कि उससे और ज़्यादा भर लेते हैं कि जब पानी पीते हैं तो पानी भी हमारे पेट में सही से नहीं जा पाता, ज़बरदस्ती भी हम, चूँकि प्यास भी लगी है और चूँकि बहुत ज़्यादा खाने और पीने की वजह से पेट भी भर चुका है, तो मन चूँकि नहीं भर रहा होता लेकिन पेट भर जाता है, तो उसी पे बार बार हम कोशिश करते रहते हैं कि और थोड़ा पानी पी ले और खा ले। तो इस तरह की चीज़ें हम करते रहते हैं। लेकिन क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ यही खाने पीने के लिए रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया और इफ़्तार की जो बरकतें हैं वो हम खो देते हैं और पेट ही भरने के चक्कर में लगे रहते हैं। इफ़्तार का वक्त एक ऐसा वक्त है कि उसमें अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते हैं और अल्लाह के नबी का वसीला लगाते हैं तो वो दुआ हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। बहुत ही मुतबर्रक, बहुत ही ख़ास वक्त होता है इफ़्तार का वक्त। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में सूरह मुरसलात में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, कुलू व तमत्तऊ कलीला, यानी कम खाओ और कम लुत्फ़अंदोज़ हो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह सूफ़ियाए किराम ने बहुत सारे मकाम पे वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया कि कम खाना, कम सोना, कम बोलना और लोगों से कम मिलना जुलना, ये एक आरामदेह और इस दुनिया में आराम और आसूदगी वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए ये चंद चीज़ें बेहद ज़रूरी है। यानी कम बोलना, बोले इंसान, लेकिन हमें बोलना क्या है, सबसे अहम बात ये है, जो मुंह में आए उसको बोल देना, ये बिल्कुल भी ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। काम की बात जब बोलना है तो हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। जब कोई हिकमत वाली बात या कोई ज़रूरी बात बोलना है तो अच्छे अंदाज में अपनी बात को पेश करें, ये ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर खामोश रहना, वहाँ पे बड़बड़ बड़बड़ करना, ये बेवकूफ़ों की पहचान है। इसी तरह कम बोलना हो गया, अब है कम खाना। खाना हम इतना खाएं कि हमारा पेट भर जाए, यानी उसके बाद भी खाने पेट में जगह रह गया और हम खाना चाहें तो खा सके खाना, इतना हमें खाना खाना चाहिए। और साथ ही साथ एक बात हमें और जहन में रखनी चाहिए कि हम ज़िंदा रहने के लिए खाना खाएं, खाना खाने के लिए ज़िंदा ना रहें, ये सबसे अहम बात जो हमें जहन में रखना चाहिए। इसी तरह सोना,
یہ عام طور پہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو چیزیں پسند ہے ان میں سے ایک ہے سونا، خوب زیادہ سونا۔ رات میں کو تو اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہی ہے، لیکن دن میں بھی جیسے ہی موقع ملا سو جاتے ہیں ہم، اور اتنا سوتے ہیں کہ نیند بھی ہم سے پریشان ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی تو یہ حالت ہے کہ ان کو سونے سے فرصت ہی نہیں ہوتی، بولتے یار آج کل ٹائم نہیں مل پا رہا، کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں، بس سوتے ہی رہتے ہیں دن بھر، اور پھر بھی ان کو ٹائم نہیں مل پاتا اللہ کا ذکر کرنے کا، نماز پڑھنے کا اور اللہ اور رسول کو راضی کرنے کا۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوئیں، لیکن اتنا سوئیں کہ بس ہماری نیند پوری ہو جائے، اس سے زیادہ ہم کبھی بھی نہ سوئیں، کیونکہ زیادہ سونا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح چوتھی جو چیز ہے وہ لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ حضرات محترم، جتنا زیادہ ہم لوگوں سے دور رہیں گے، لوگوں سے کنارہ کش رہیں گے، اتنا زیادہ ہم اپنے رب سے تعلق مضبوط کر سکیں گے، کیونکہ جتنا زیادہ ہم محفل میں اور لوگوں کے بیچ میں رہیں گے اتنا زیادہ ہم سے گناہ ہوگا۔ اکیلے میں ہم کس سے غیبت کریں گے؟ اگر کسی کی غیبت کرنا بھی ہے تو کس سے کریں گے؟ سامنے کوئی ہونا تو چاہیے، تب تو ہم غیبت کریں گے۔ یہ مان لیجئے ہمیں جھوٹ بولنا ہے تو ہم کس سے جھوٹ بولیں گے؟ کوئی سامنے ہوگا تب تو ہم جھوٹ بولیں گے۔ ایسے ہزاروں گناہ ہیں کہ اگر ہم اکیلے میں رہیں گے تو ان تمام گناہوں سے ہم بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ کام ہے تو ہم کام چھوڑ کر اکیلے میں چلے جائیں، کام کاج کریں، فالتو جو وقت ہم لوگوں کے بیچ میں گزارتے ہیں اس سے ہٹ کر ہم اللہ رب العزت کے لیے اکیلے میں جا کر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی جگہ پر ہم اپنے رب سے لو لگائیں کہ وہاں پر ہمارے اور ہمارے رب کے سوا کوئی بھی ہمیں نہ دیکھنے والا ہو، نہ ہماری باتوں کو سننے والا ہو۔ کوشش کریں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مسجد، آپ کے آس پاس مسجد تو ہوگی ہی، مسجد جائیں، جب لوگ نماز پڑھ کر نکل جائیں تو مسجد میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ سامنے کسی کے نہیں کرنا، اکیلے میں کرنا ہے۔ نماز پڑھ کے نکل جائیں، پھر مسجد میں اللہ کو راضی کریں۔ اسی طرح جہاں ممکن ہو وہاں پر اپنے رب کو راضی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات محترم، اسی طرح رمضان کے مہینے میں اگر فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہوئے کم کھانے اور کم پینے پر عمل کیا جائے تو کم از کم 1 ماہ تو ہم بھی تارک الدنیا ہو سکتے ہیں، اور جو تارک الدنیا ہوگا وہ طالب مولا ہوگا، اللہ کو طلب کرنے والا ضرور ہوگا، یا کم از کم آخرت کا طلبگار تو وہ ضرور ہوگا کہ یہ سب کام ہم کریں گے تاکہ ہم جنت چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ کم سے کم اتنا تو وہ کرے گا ہی، کیونکہ 2 ہی چیزیں ہیں، ایک دنیا اور دوسری آخرت۔ کتنا نادان ہے وہ شخص جو دن بھر بھوک پیاس کی سختی برداشت کرتا ہے اور شام ہوتے اس قدر کھاتا پیتا ہے کہ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پیٹ درد کرنے لگتا ہے اور کچی ڈکاریں آنے لگتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات اس کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، اور عبادت کے لائق بھی نہیں رہ جاتا، کیونکہ جب پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کی جو طبیعت ہے وہ بوجھل ہونے لگتی ہے اور اس کو نیند آنے لگتی ہے۔ حضرات محترم، کیا ایسا کرنے والوں کو نہیں معلوم کہ روزہ رکھنے کا آخر کیا مقصد ہے؟ روزے کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ بھوک و پیاس کے ذریعے دشمن نفس مغلوب ہو جائے اور نفسانی خواہشات کے قلعے کو قمع کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کی رگوں میں خون کے مانند دوڑتا ہے، اس کے راستے کو بھوک اور پیاس کے ذریعے تنگ کر دو۔ نہ کھانا فرشتوں کی صفت ہے، اور انسان کم کھانے پینے کی وجہ سے ملکوتی صفات کا حامل ہو جاتا ہے اور اللہ کے قرب میں پہنچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور زیادہ کھانا فرشتوں کی صحبت سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے فرشتے اس شخص کے پاس نہیں آتے جو اپنا پیٹ بھرا رکھتا ہے۔ مومن کا قلب، مومن کا دل ایک اچھی زمین کی طرح ہوتا ہے جو پانی کی شکل میں مناسب خوراک ملنے کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتیں اگاتی ہے اور سرسبز و شاداب رہتی ہے۔ اگر اس زمین کو مسلسل اتنا پانی ملے جو اس کی ضرورت ہے زیادہ ہو تو وہ زمین نعمتوں کے اگانے سے قاصر اور مردہ ہو جائے گی۔ اسی طرح قلب مومن کا حال ہے، یعنی مومن کے دل کا یہی حال ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دل کو کھانے پینے کی زیادتی سے مردہ نہ کرو، اس لیے کہ دل کھیتی کی طرح ہے کہ جب کھیتی پر پانی زیادہ پڑ جاتا ہے تو وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح
ہم دیکھتے ہیں کہ انسان رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے بنسبت زیادہ کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، روزمرہ کی خوراک سے زیادہ کھاتا پیتا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ جیسے ہی افطار کیا اس کے بعد ہی کھانے کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی انسان بڑی مشکل سے کر پاتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ کھانے کی وجہ سے حالت نماز میں ڈکار پر ڈکار لیتے رہتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کیسے ہیں ہم اور وہ روزہ دار جو ڈکار لیتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ڈکار کم کرو، اس لیے کہ قیامت کے روز زیادہ بھوکا وہی ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرا رکھے گا اپنا۔ اس دنیا کے معمولی نعمتوں کو ناک تاک کھانے والوں، یعنی اس دنیا کی جو معمولی نعمتیں ان کو خوب پیٹ بھر بھر کر کھانے والوں، کیا تم نے آخرت میں بھوکے اور پیاسے رہنے کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہے؟ کیا ہمیں آخرت کی عظیم نعمتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے؟ ہم یہ جان لیں کہ اس دنیا میں بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنا یا کم کھانا آخرت کے لیے کتنا مفید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بھوکے رہنے والے آخرت میں شکم سیر ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک سب سے برے وہ لوگ ہوں گے جو بدہضمی کے شکار اور پیٹ بھرے ہوئے ہوں۔ جو بندہ ایک لقمہ خواہش کے باوجود چھوڑ دیتا ہے اس کے عوض اسے جنت میں ایک درجہ ملتا ہے۔ سو اے روزہ والو، اگر تم چاہتے ہو کہ روزے کی حقیقت، اس کا نور تم کو حاصل ہو جائے اور اس کا جو برکتیں ہیں روزے کی، اس کا جو نور ہے وہ تم کو مل جائے، تو دل کی نرمی اور نورانیت تم کو میسر آئے اور تواضع انکساری کے تم خواہش مند ہو، تو اپنی نفسانی شہوتوں سے آزادی کے متمنی ہو۔ اللہ کے خاص قرب میں داخل ہونا اگر تم کو پسند ہے اور اپنی صحت جو اللہ کی عظیم نعمت ہے اس کو درست رکھنا چاہتے ہو، تو کم خرچ میں اپنا گھر آسانی سے چلانے کا اگر تم خواب دیکھتے ہو، صدقہ و خیرات کر کے اپنے آباء و اجداد کی روحوں کو سکون پہنچانا تم کو پسند ہے، تو یہ جان لو کہ آج ہی سے کم خوردن برائے زیستن پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کی عظیم نعمتوں سے بہرہ کر لو۔ معلوم نہیں پھر یہ رمضان کا مہینہ ہمیں کبھی میسر آئے یا نہ آئے۔ وقت کو غنیمت جانیں اور کمر بستہ ہو جائیں، ہلکا افطار کرنے میں یقین رکھیں، کیونکہ یہی مومن کا افطار ہے اور روزے کی حقیقت تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔